अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस नंबर 16, पार्ट 5। वक्त की किताब के पन्ने तेज़ी से पलटे और मंजर धुंधला कर कई साल पीछे चला गया। अब रईस औरंगज़ेब एक 14 साल लड़का था, मगर अपनी उम्र के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पुख्ता और समझदार नज़र आता था। उसने नफीस सी हल्के नीले रंग की कॉटन की शर्ट और गहरे भूरे रंग की पैंट पहन रखी थी। उसके स्याह बाल नफासत से एक जानिब को जमाए हुए थे और गंदमी रंगत पर जहानत की चमक थी। वो अपनी बड़ी बहन और मीनार के तकरीबन बराबर कद का हो चुका था और खुद को किसी 18 साल नौजवान से कम नहीं समझता था। उसके साथ उफ़क़ औरंगज़ेब थी, 21 साल, ज़िंदगी से भरपूर, कत्थई चमकदार आँखों और शानों तक आते हुए लहराते कत्थई बालों वाली उफ़क़, अपने नाम की तरह हसीन और वसी सोच की मालिक। उसकी गोद में फ्रांस काफ्का का नावल दी ट्रायल खुला पड़ा था और तीसरी 17 साल मीनार मिराज, सुनहरी रेशम जैसे बाल जो हवा में हलकोरे ले रहे थे और वैसे ही शफाफ सुनहरी आँखें जिनमें एक अजीब सी मासूमियत और रहमदिली झलकती थी। वो किसी नाजुक फूल की मानिंद थी और उसके हाथ में स्टीफन किंग का नावल इट था। वो तीनों इस वक्त औरंगज़ेब हवेली के वसी व अरीज़ मखमली घास वाले लॉन में शाम के इस पहर बैठे थे, जब डूबते सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें हर शय को एक तिलस्माती रंगत अता कर रही थी। सब ज़ार के बीचों बीच रखी सफ़ेद संगे मरमर की गोल मेज़ और उसके गिर्द रखी आरामदेह कुर्सियाँ इस वक्त किसी पेंटिंग का सा मंजर पेश कर रही थीं। करीब ही गुलाब की क्यारों से भीनी भीनी खुशबू माहौल को मज़ीद मसहूर कुन बना रही थी। रईस के हाथ में फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की का शहराए आफाक नावल क्राइम एंड पनिशमेंट था और वो तीनों बड़ी यकसोई और तवज्जो से अपने अपने मुसन्निफ़ की तख्लीक में गर्क थे। इस खामोश मुआहदे के तहत कि किताब का एक मखसूस हिस्सा ख़त्म करने पर वो अपने अपने मुसन्निफ़ के अंदाज़े तहरीर, फ़लसफ़े और किरदार निगारी पर गुफ्तगू करेंगे। तकरीबन 10 मिनट मुकम्मल खामोशी में बीत गए। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट, दूर किसी परिंदे की चहचहाहट और औराक पलटने की कभी कभार आने वाली आवाज़ उस सुकूत को तोड़ती थी। फिर सबसे पहले रईस ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी किताब बंद की और उसे आहिस्तगी से संगमरमर की मेज़ पर रखा। उसकी पेशानी पर सोच के हल्के से बल थे। वक्त ख़त्म हुआ। उसने कदरे भारी आवाज़ में ऐलान किया, जैसे कोई मुसन्निफ़ फैसला सुना रहा हो। उसकी आवाज़ पर पहले मीनार ने चौंक कर किताब से नज़रें उठाईं। उसकी सुनहरी पलकें एक दो बार झपकीं और फिर उसने भी अपनी किताब मेज़ पर रख दी। उसके चेहरे पर अब भी किरदारों की अज़ियत के तासुरात थे। आखिर में उफ़क़ ने मुस्कुराते हुए अपनी किताब बंद की। जनाब दोस्तोयेव्स्की के फ़ैन, क्या नई तरजीहात हुई आपको इंसानी नफ्सियात की गहराइयों में? उसने रईस को छेड़ते हुए पूछा। रईस ने संजीदगी से जवाब दिया, दोस्तोयेव्स्की का कमाल ये है कि वो किरदार के अंदर उसकी रूह के निहायत खानों तक उतर जाता है। वो सिर्फ कहानी नहीं कहता, वो इंसान के अंदर की जंग दिखाता है। ज़मीर की खलिश, गुनाह का बोझ और फिर सज़ा का खौफ या निजात की तड़प। उसका हर किरदार एक मुकम्मल नफ्सियाती मुतालिया है। मीनार ने नरमी से इत्तेफाक किया। हाँ, ये तो है, लेकिन स्टीफन किंग का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो आम रोज़मर्रा के किरदारों को गैर मामूली, अक्सर खौफनाक हालात में डाल देता है। उसकी ताकत उसके माहौल की मंजरकशी और किरदारों के खौफ को हकीकत के करीब तर दिखाता है। वो आपको किरदारों के साथ डरने पर मजबूर कर देता है। उसने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया, लेकिन उसके खौफ में भी कहीं ना कहीं इंसानी जज्बात, ख़ास तौर पर बच्चों की मासूमियत और दोस्तों की ताकत छिपी होती है। उफ़क़ ने दोनों की बातें गौर से सुनी, फिर बोली, और काफ्का तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। उसके यहाँ ना वाज़ेही प्लॉट होता है, ना ही किरदारों की कोई सीधी सादी नफासियत। उसके किरदार एक ऐसी नामालूम गैर मर्ई ताकत या निज़ाम के सामने बेबस होते हैं जिसे वो समझ ही नहीं पाते। एक अजीब सी बेकानगी, उलझन और वजूदी कर्ब, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड उसकी तहरीरों का खासा है। मेरा ख्याल है इन तीनों में एक चीज़ मुश्तरका है।
یہ تینوں ہی انسانی وجود کی پیچیدگیوں اور تاریخی پہلوؤں کو کنکھالتے ہیں۔ دوستویوسکی اخلاقی اور روحانی کرب کو، کنگ سماجی اور مافوق الفطرہ خوف کو، اور کافکا ایک بے معنی اور مضحکہ خیز نظام میں فرد کی بے بسی کو۔ رئیس نے سنجیدگی سے تجزیہ پیش کیا۔ بالکل، افق نے تائید کی، اور اخلاق یہ ہے کہ دوستویوسکی کے ہاں پھر بھی کہیں نہ کہیں امید یا کم از کم نجات کی ایک موہوم سی کرن نظر آتی ہے، چاہے وہ شدید اذیت سے گزر کر ہی ملے۔ کنگ کے ہاں اچھائی اور برائی کی واضح تقسیم ہوتی ہے، اور اکثر اچھائی جیت جاتی ہے، بھلے ہی کتنی قربانیوں کے بعد صحیح۔ مینار نے آہستہ سے اضافہ کیا، لیکن کافکا کے ہاں وہاں تو بس ایک نہ ختم ہونے والی بھول بھلیا ہے، ایک ایسا مقدمہ جس کا کوئی فیصلہ نہیں، ایک ایسا قلعہ جس تک رسائی ناممکن ہے۔ وہاں امید کی کوئی گنجائش ہی نہیں لگتی، بس ایک مسلسل گہری ہوتی ہوئی مایوسی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی مایوسی در آئی تھی۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں اب ان کے چہروں پر پڑ رہی تھیں، ان کے بالوں میں سنہری جھلکیاں پیدا کر رہی تھی۔ لان میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اب پہلے سے زیادہ پرمعنی تھی۔ ان نوجوان ذہنوں میں الفاظ، کردار اور فلسفے گردش کر رہے تھے، ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھ رہے تھے جو ابھی ان کی سمجھ سے بھی بالاتر تھی۔ یہ وہ پرسکون لمحات تھے اس طوفان سے پہلے کی خاموشی کے، جس نے آگے چل کر ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ منظر ایک دم ہی بدل گیا۔ یہ ایک مختلف دن تھا، اور اورنگزیب حویلی پر ایک قیامت بن کر اترا تھا جب افق کے بیرون ملک جانے کی خبر پکی ہوئی۔ وہ فیشن ڈیزائنرنگ کی دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی۔ ایک مشہور ادارے میں اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ یہ خبر جتنی افق کے لیے خوش کن تھی، 14 سالہ رئیس کے لیے اتنی ہی دل دہلانے والی تھی۔ افق صرف اس کی بڑی بہن نہیں تھی، وہ اس کی استاد، اس کی رازداں، اس کی بہترین دوست تھی۔ رئیس نے زندگی کے آداب، گفتگو کا سلیقہ، کتابوں کا انتخاب، یہاں تک کہ خود کو ایک جینٹل مین بنانے کا ہر گن افق سے ہی سیکھا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں افق اور مینار کے علاوہ کوئی تیسرا دوست تھا ہی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ وہ کائنات کے ہر موضوع پر بحث کر سکتا تھا۔ خبر سنتے ہی رئیس بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گیا تھا اور اندر سے کنڈی چڑھا لی تھی۔ گھنٹوں بیت گئے تھے۔ اس وقت افق اور مینار اس کے بند دروازے کے باہر کھڑے تھے، بار بار دستک دے رہے تھے۔ افق کی آواز میں بے بسی اور محبت تھی۔ رئیس، دروازہ کھولو پلیز، میری بات تو سنو۔ رئیس، دیکھو، آپ ہی کب سے پریشان ہو رہی ہیں، باہر آ جاؤ نا، ہم سب ہیں یہاں تمہارے پاس۔ مینار کی آواز سنائی دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا، بس ایک ایسی خاموشی جو باہر کھڑی دونوں لڑکیوں کے دلوں کو کاٹ رہی تھی۔ رئیس کے لیے افق کا جانا جیسے جسم سے روح کا نکلنا تھا۔ منظر پھر سے بدل گیا۔ یہ وسیع و عریض لانچ تھا جہاں حویلی کے تقریباً سبھی چھوٹے بڑے افراد جمع تھے۔ ایک طرح سے افق کے لیے الوداعی نشست تھی، مگر اس تمام چہل پہل اور باتوں کے شور میں ایک کونے میں صوفے پر 14 سالہ رئیس منہ بسورے ٹانگ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کا گندمی چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ افق ایک نہ ایک دن اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جائے گی۔ یہ ان کے خاندان کی روایت نہیں تھی، مگر افق کا شوق تھا، اور اس شوق کے عملی جامہ پہننے کا سن کر وہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ افق کے بغیر اپنی زندگی کا، حویلی کے ان در و دیوار کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور افق کے لیے بھی وہ صرف 7 سالہ چھوٹا بھائی نہیں تھا، وہ اسے اور باقی چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح پیار کرتی تھی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ مینار اس کی سب سے اچھی، تقریباً بہن جیسی سہیلی تھی۔ لانچ میں بیٹھا رئیس کنکھیوں سے، شکوہ کنہ نظروں سے کبھی کبھار افق کو دیکھ لیتا، جو سب سے ہنس بول رہی تھی، مگر جس کی آنکھوں میں بھی ایک نمی سی تیرتی رہتی جب وہ رئیس کو دیکھتی۔ آخر کار جب لوگوں کی توجہ کچھ کم ہوئی، رئیس دبے قدموں افق کے پاس آیا۔ اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، مجھے بھول تو نہیں جائیں گی نا وہاں جا کر؟ وہ ڈرتے ڈرتے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک انجانا خوف پنجے کاٹ بیٹھا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ افق اگر ایک بار گئی تو شاید کبھی واپس نہیں آئے گی۔ افق نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔
کیسے بھول سکتی ہوں اپنے جینٹل مین کو؟ میں بس پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، جلد واپس لوٹ آؤں گی۔ مگر رئیس کا دل نہ مانا، اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ منظر پھر سے بدلا۔ 1 سال تیزی سے گزر چکا تھا۔ اب 15 سالہ رئیس ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے لائبریری کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جو اس کے دل کی کیفیت کی عکاسی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سفید شرٹ کا کالر کرینی سے کوٹ کے اوپر تھا، بال نفاست سے جمے ہوئے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک نوجوان جینٹل مین لگ رہا تھا، سوائے اس کی آنکھوں کے۔ اس کی بڑی سیاہ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو کسی نہ رکنے والے سلسلے کی طرح بہہ رہے تھے، اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ واپس آ جائیں افق، پلیز واپس آ جائیں۔ آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی، کبھی اکیلا نہیں کریں گی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے، اپنی آئیڈیل کے لیے رو رہا تھا۔ وہ بہن جو کسی جوزف نامی عیسائی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور یہ بات احمد اورنگزیب صاحب کے لیے ناقابل قبول تھی۔ خاندان کی عزت، روایت، سب داؤ پر لگ چکی تھی۔ دوسری طرف سے افق کی آواز آئی، صاف مگر بھرائی ہوئی، میں نہیں آؤں گی رئیس، میں جوزف کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ رئیس کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ 1000 وعدے کرنے والی، اسے دنیا کا سب سے اچھا بھائی کہنے والی بہن نے اسے ان سب کو پہلا اور شاید سب سے بڑا دھوکہ دیا تھا۔ وہ لڑکی جسے اورنگزیب خاندان کی پہلی بیٹی ہونے کا مان بخشا تھا، وہ آج انہیں، ان کی محبت، ان کی عزت، سب کچھ ٹھکرا کر ایک غیر کے لیے، اپنی محبت کے لیے چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی محبت کو خاندان پر ترجیح دی تھی۔ رئیس کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹ کر نیچے قالین پر گر پڑا۔ وہ وہیں کھڑکی کے پاس گھٹنوں کے بل گرا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا مضبوط نوجوان وجود کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح لرز رہا تھا۔ یہ 15 سالہ رئیس کا پہلا بڑا صدمہ تھا، پہلا بڑا سبق تھا کہ محبتیں اور رشتے کتنے بے معنی اور کھوکھلے ہو سکتے ہیں۔ اس دن اس کے اندر کا معصوم بچہ کہیں مر گیا تھا، اور ایک نئے، زیادہ سخت اور شاید زیادہ بے رحم رئیس نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ حویلی میں ایک کوہرام برپا تھا۔ افق کے جوزف سے شادی کرنے اور واپس نہ آنے کے فیصلے نے اورنگزیب حویلی کی فضا میں زہر گھول دیا تھا۔ بڑوں کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی تھی جہاں ہر چہرے پر پریشانی اور غصہ آیا تھا۔ مینار جو ابھی یونیورسٹی کی دنیا میں گم تھی اور اپنے پر پھیلا کر اڑنے کو تیار تھی، اسے خبر ملی کہ اس کا رشتہ اپنے سے 3 سالہ چھوٹے رئیس سے طے کر دیا گیا تھا۔ افق کی وجہ سے جو بدنامی خاندان کو ملی تھی، اسے دھونے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ مینار کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی مینار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ رئیس سے منگنی؟ اماں، وہ ابھی 15 سال کا ہے اور میں یونیورسٹی جاتی ہوں، اس سے منگنی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میرے بھائیوں جیسا ہے۔ اس کی آواز میں تکلیف اور بے یقینی تھی۔ اورنگزیب حویلی میں ایک بار پھر طوفان برپا ہو گیا۔ مینار اپنی جگہ اڑی رہی اور گھر کے بڑے بزرگ اپنی جگہ۔ رئیس کے لیے مینار ایک بہترین لڑکی تھی، وہ اسے اچھی لگتی تھی، رحم دل اور خوبصورت تھی، مگر اس کے دل میں مینار کے لیے کسی اور طرح کے جذبات ابھی نہیں تھے۔ مینار کے 1000 منع کرنے کے باوجود رئیس اور مینار کا رشتہ پکا کر دیا گیا۔ اس رشتے کے بعد مینار، جو افق کے جانے کے بعد رئیس کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی، اب اس سے کھار کھانے لگی۔ وہ اس سے دور ہوتی گئی، اسے رئیس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی چھوٹا تھا اور مینار اپنے سے چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اورنگزیب حویلی کی رونقیں مزید ختم ہوتی گئیں۔ نہ مووی نائٹس رہیں، نہ بک نائٹس، اور نہ ہی چھٹیاں گزارنے کے دن۔ سب کچھ ختم ہونے لگا۔ رئیس کو اپنے باپ دادا کے کام میں شروع سے دلچسپی تھی۔ وہ اپنے کالج کے بعد وہیں جانے لگا۔ زرتاش اور زرناب دونوں جڑواں تھیں اور چھوٹی تھیں، جبکہ ولی تو رئیس سے 10 سال چھوٹا تھا۔ رئیس کو اپنا بھائی بہت پیارا تھا، وہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے مینار کی زندگی میں فرقان کردیزی آ گیا۔ 25 سالہ فرقان پہلی ہی نظر میں مینار کو پسند آ گیا تھا۔ وہ جو حویلی کے ماحول اور رئیس سے دوری سے تنگ آ گئی تھی، فرقان اس کے لیے ایک ڈسٹریکشن ثابت ہوا۔ یونیورسٹی جاتے جاتے اس کے قدم
کب فرقان کے جانب اٹھنے لگے اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ قدم ایسی بربادی لائے جو آج تک نہیں مٹی تھی۔ یہ شام کا پہر تھا، لان میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مینار فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ رئیس نے اسے دیکھا، اس کے دل میں ایک امید سی جاگی۔ وہ آہستہ سے لان کے باغیچے کی جانب بڑھا اور وہاں سے چند سفید پھول توڑ کر اس کی جانب بڑھا، جبکہ مینار کو وہ زہر لگنے لگا تھا۔ وہ ابھی 15 سال کا تھا، مگر خود کو جانے کتنا بڑا سمجھتا تھا۔ اور پھر رئیس اس کی جانب پھول بڑھا رہا تھا اور وہ اسے دھتکار رہی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو رئیس؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم میری پسند نہیں ہو، میں تم سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ وہ غصے سے چلائی، اس کی آواز میں اس قدر نفرت تھی کہ رئیس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ جو آہستہ آہستہ افق کے کم سے نکل رہا تھا، مینار نے اسے بری طرح توڑ ڈالا تھا۔ پھول اس کے ہاتھ سے گر کر بکھر گئے جیسے اس کے دل کے ٹکڑے۔ رئیس نے ایک نظر بکھرے پھولوں پر ڈالی اور پھر پلٹ کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ مینار کے دل میں ایک لمحے کو بھی شرمندگی نہ آئی، وہ بس اپنی آزادی چاہتی تھی۔ کہاں کم عمر رئیس اور کہاں سمجھدار فرقان کرتی سی۔ منظر پھر سے بدل گیا۔ یہ منظر 1 سال بعد کی بات تھی۔ اورنگزیب حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ حویلی جو کبھی کہکہوں اور رونقوں کا مرکز تھی، آج موت اور ماتم کی چادر اوڑھے سوگوار کھڑی تھی۔ کچھ دن پہلے اورنگزیب ٹیکسٹائلز میں لگی آگ نے خاندان کی کمر توڑ دی تھی، مگر آج کا حادثہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جس گاڑی میں رئیس کو جانا تھا اس میں آفاق احمد، بیجان، زرناب، 10 سالہ ولی اور زرتاش سوار تھے۔ ایک خوفناک تصادم ہوا اور سب کے سب زندگی کی بازی ہار گئے۔ رئیس، 16 سالہ رئیس، پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی پوری کائنات لٹ گئی تھی۔ اس کے باپ، اس کی بہن اور بھائی کے خون سے لت پت جسم اس کے سامنے رکھے تھے۔ ان کے چہرے کفن کے مانند سفید پڑ چکے تھے، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ ہر طرف رونے بلکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو فرش پر گری ہوئی تھی اور ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی چیخ اٹھے، مگر اس کے گلے سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ پھر اس کی نظریں اٹھیں اور سیدھی مینار پر جا ٹھہری۔ اس کی رنگت بھی ویسی ہی سفید تھی، چہرے پر خوف اور صدمہ نمایاں تھا۔ آج ان دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں اور اسی لمحے رئیس کو اپنی ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کا عکس دھندلاتا ہوا محسوس ہوا۔ مینار نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، شدید خوف، اور رئیس کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مینار سے محسوس ہوئی۔ وہ جسے کبھی رحم دل لڑکی سمجھتا تھا، آج اس نے ایک پورا خاندان برباد کر دیا تھا۔ یہ حادثہ محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ کسی گہری سازش کا نتیجہ تھا، جس کی جڑیں مینار کے نئی تعلقات میں پیوست تھیں۔ حویلی کی فضا میں غم کے بادل مزید گہرے ہو گئے۔ ایسی ہولناک خاموشی چھائی جو آج تک جاری تھی۔ ماضی کا تسلسل ایک جھٹکے سے ٹوٹا۔ رئیس کے لبوں سے دھوؤں کے مرگولے اٹھ رہے تھے۔ وہ کبھی کبھار سگار پیتا تھا جب وہ نہایت دباؤ میں ہوتا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ولی کھالی کھالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے ماضی کے کچھ مبہم مناظر سے پردہ اٹھایا تھا۔ مگر کیا سچ صرف یہی تھا؟ مینار کا کیا ہوا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ رئیس نے دھوؤں کے مرگولے میں ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سگار ایش ٹرے میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ گہری سانس لے کر جیبوں میں ہاتھ اڑس لیے، اس نے اپنے ہاتھوں سے زہر پی لیا۔ جذبات و احساسات سے بالکل عاری لہجہ۔ فجر کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ اس بار ولی اپنی جگہ سے اٹھا۔ رئیس نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھویں سکڑ گئیں۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسکین کر رہا ہو، جبکہ ولی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مینار کی بہن ہے، یہ قصور کافی تھا، مگر اسے مینار کا چہرہ لے کر پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈارک لارڈ کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ در و دیوار بے جان ہوتی محسوس ہوئی۔ ولی نے سنا مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر رئیس اسے اپنی جانب بڑھتا نظر آیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جانچتی نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے، جبکہ ولی کا چہرہ سپاٹ تھا۔ پھر رئیس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کا دایاں گال تھپتھپایا۔ تم پر اندھا بھروسہ کر رہا ہوں، مجھے اندھا مت کرنا۔ اس ایک جملے میں بہت کچھ تھا، مان، حکم اور وارننگ۔ ولی اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔
چلو سو جاؤ اب، صبح تمہیں مینار جا کر جی حضوری بھی کرنی ہے۔ وہ استہزائیہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ولی شل ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ ایک ناک کو ایک ناگن بہت پہلے پہچان گئی تھی۔ وہ فجر معراج کو تڑپا تڑپا کر مارے گا، وہ اسے وہ ساری عزتیں دے گا جو اسے ملی تھی، وہ اسے ساری دنیا سے بچا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے گا۔ اذانیں ہونے والی تھیں۔ صبح صادق کا نور ابھی پھوٹا نہیں تھا، مگر ولی کے اندر کی دنیا میں ایک نئی سحر طلوع ہو رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں تھا جو کبھی اس کی ماں افق کا تھا، جہاں دور و دیوار پر اس کی کئی تصویریں لگی تھیں، اس کے ہنستے مسکراتے لمحوں کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ پچھلے 7 مہینوں میں اس نے رئیس کو اتنا تو جان لیا تھا کہ وہ دوستی ہو یا دشمنی پیچھے نہیں ہٹتا۔ رئیس نے جس قدر فجر پر ان 7 ماہ میں اس کے ذریعے نظر رکھوائی تھی، وہ اسے یوں ہی جانے نہیں دے گا، وہ اسے مار دے گا۔ جتنا وہ سوچ رہا تھا، دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے رئیس سے کوئی مسئلہ تھا یا وہ اس سے نفرت کرتا تھا، بلکہ رئیس تو اس کے لیے بہت اہم تھا، وہ شخص جو اس کی ماں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ پھر وہ اس سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے بے اختیار بستر کے ساتھ رکھے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اس میں سے ایک پرانی خستہ حال ڈائری نکلی۔ یہ وہی ڈائری تھی جو اس کی نانی نے اسے تب دی تھی۔ یہ انہیں تب ملی تھی جب افق نے خودکشی کی تھی، ان کے سامان سے ملی تھی۔ ڈائری اس کے ہاتھ میں ایک بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی اور چند صفحات پلٹنے کے بعد اس کی نظریں ایک سطر پر جم گئیں۔ افق کی لکھی ہوئی تحریر، اس کے زخموں کی زبان اس کے سامنے تھی۔ ولی، جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا تو پاکستان جانا، رئیس سے ملنا، وہ بہت پیارا ہے، اب تو جوان ہو گیا ہوگا، وہ جینٹل مین ہے اور مجھے دنیاوی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرے لیے اولاد جیسا ہے، تم مجھ سے ضرور ملنا۔ میں نے تمہارا نام رئیس سے چھوٹے بھائی کے نام پر رکھا ہے، اس کا نام ولی اورنگزیب ہے، وہ نیلی آنکھوں والا بچہ بہت پیارا ہے، لیکن جب مجھے احساس ہوا میں کبھی واپس نہیں جا پاؤں گی، کبھی ان سے نہیں مل پاؤں گی، تو میں نے تمہارا نام ولی رکھا۔ اس کا نام بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، جس خاندان نے مجھے پالا، مجھے اپنی بیٹی بنایا، مجھے اپنا نام دیا، میں نے انہیں چھوڑ دیا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ الفاظ اپنی جگہ زخمی تھے، جیسے ہر حرف خون میں ڈوبا ہو۔ علی کا سانس اوپر تلے ہونے لگا، ڈائری کے الفاظ اس کے وجود میں اتر رہے تھے، اسے اپنا وجود چاروں طرف سے عنکبوت کے نرم لیکن مضبوط ریشوں میں پھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک طرف فجر تھی، اس کی بیوی، وہ جس کے لیے وہ پاکستان آیا تھا، وہ جس کا ولی تھا، اس کا حال، اس کا مستقبل، اس کی حقیقت، اور دوسری طرف رئیس تھا، اس کی ماں کے لیے سب سے اہم انسان، وہ جو اس پر اندھا بھروسہ کر رہا تھا، وہ جس نے اسے خاندانی نام دیا تھا۔ اس کا ماضی، اس کی جڑیں، اس کے دماغ میں ایک خوفناک جنگ جاری تھی۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک طرف محبت اور نئی زندگی کی کشش تھی، اور دوسری طرف خون کے رشتے اور ماں کی آخری خواہش۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسے چنے، اس کی جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا، گھٹنے موڑے، دونوں ہاتھ سر پر رکھے، وہ جھکا ہوا تھا، وہ تھک گیا تھا، لیکن جنگ تو ابھی باقی تھی۔ وہ جس لڑکی کے لیے ایک دنیا جیت کر آیا تھا، وہ اسے ابھی تک پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے لیے صرف ملازم کی حیثیت رکھتا تھا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا، مگر جو بھی ہوتا وہ معمولی تو بالکل نہ ہوتا، مگر وہ اتنا جانتا تھا، وہ فجر معراج کو کسی صورت مرنے نہیں دے سکتا۔ اگلی صبح مینار میں سورج کی کرنیں شیشے کی دیواروں سے چھن کر دفتر کے نفیس ماحول کو روشن کر رہی تھیں۔ فجر اپنے آفس میں تھی، کام میں بے طرح غرق۔ آج اس نے ایک کاٹن کا سیاہ بیگی پینٹ پہن رکھا تھا، جس کے اوپر لیونڈر رنگ کا کٹ آؤٹ فیبرک میں ایک شارٹ ٹاپ تھا۔ اس کے چھوٹے بال ایک جانب چٹیا کی صورت میں جمے تھے، مگر کچھ لٹیں پھر بھی آزادانہ جھول رہی تھیں۔ کانوں میں چمکتی بالیاں اس کے انداز کو مزید نکھار رہی تھیں۔ اس نے انٹر کام کا بٹن دبایا۔ ولی، میرے کمرے میں آؤ۔ کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھلا
اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ پچھلی پوری رات کی بے خوابی اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقوں کی صورت نمایاں تھے۔ انداز میں ایک الجھن سی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک سرد سی جنگ چل رہی تھی، ایک تناؤ جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا مگر ان کے ہر انداز، ہر لفظ میں چھپا تھا۔ اس سب کے باوجود کام اپنی پوری توجہ سے جاری تھا۔ جی میڈم، ولی نے خشک لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں پروفیشنل انداز غالب تھا۔ فجر نے اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر بات کی۔ آج رات سارا کا نکاح ہے، ہمیں جانا ہوگا، تمہیں اپنی تیاری کرنی ہوگی۔ ولی نے صرف سر ہلایا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ فجر نے لمحے بھر کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ اسے ولی کا یہ غیر معمولی طرز عمل کھٹکتا تھا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو فجر کی آواز نے اسے پھر سے روک دیا۔ تم گلگت سے ہو نا؟ سوال غیر متوقع تھا۔ ولی وہیں رک گیا۔ اس کی پیٹھ فجر کی طرف تھی۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو بے قابو ہوئی مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔ پھر وہ آہستہ سے پلٹا۔ جی میڈم، اس کا انداز اب بھی پروفیشنل تھا۔ فجر اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں ویسے تمہارے علاوہ کبھی گلگت کے لوگوں سے نہیں ملی، کیا تم مجھے اپنی فیملی دکھاؤ گے؟ یہ سوال اس قدر سنجیدہ انداز میں پوچھا گیا تھا کہ ولی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سایہ سا آ کر گزر گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ گلگت کی فیملی؟ جی میڈم، ضرور۔ اس نے صرف یہی کہا، ایک بے ساختہ جھوٹ جسے وہ اب نبھانے پر مجبور تھا۔ فجر نے اسبات میں سر ہلایا۔ ولی نے ایک لمبی سانس لی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے 15 منٹ بعد ولی اپنی سیٹ پر بیٹھا گروپ ویڈیو کال کر رہا تھا۔ کال ملتے ہی نیل نے بھی ویڈیو کال جوائن کر لی۔ کیا ہو گیا ولیم، سب ٹھیک ہے؟ نسا کی آواز میں تشویش تھی۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بس ایک چھوٹی سی مشکل ہے، اس نے پریشان کن انداز میں کہا۔ کیا ہوا؟ نیل نے پوچھا۔ ولی نے پوری بات بتائی۔ نیل یہ سن کر بے طرح ہنس پڑا۔ اس کا کہا فون پر گونجا، بیٹا، بیویوں سے ہوشیاریاں نہیں چلتی، اب بھگتو۔ اس کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ ولی جھنجھلا گیا۔ ہاں، میں بھگت رہا ہوں اور میرے ساتھ تم لوگ بھی بھگتو گے۔ جلد از جلد مجھے تم لوگوں کی مشرقی ہولیوں میں چند تصاویریں چاہیے، جہاں سے بھی کرو، جیسے مرضی کرو، مجھے نہیں پتا۔ اس نے خود پر قابو پاتے تیز آواز میں کہا۔ مشرقی ہولی میں ہم کہاں سے لائیں گے؟ نسا حیران تھی۔ مجھے نہیں پتا، جلدی کرو اور وہ بھی آج رات سے پہلے۔ یہ میڈم کچھ زیادہ ہی متجسس ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا دماغ اچھا خاصا ہل چکا تھا۔ ایک جانب رئیس تو دوسری جانب فجر، وہ بیچ میں پھنس چکا تھا۔ تم تو اچھے پھنسے ہو۔ نیل کی بدتیسی بند نہیں ہوئی۔ اب بس کرو ہنسنا اور کام پر لگو۔ مجھے جلد از جلد کوئی حل چاہیے ورنہ فجر کی نظروں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ دن کے پچھلے پہر فجر کا کمرہ ایک مخصوص خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک انٹرکام کی آواز گونجی۔ میڈم، کوئی فلک عالمگیر آپ سے ملنے آئی ہیں۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ میں پکڑے فیبرک کے نمونے پر سے نظر ہٹائی۔ فلک عالمگیر، ایک نام جو حال ہی میں ادبی حلقوں میں گونج رہا تھا۔ 2 بیسٹ سیلنگ کتابوں کی مصنفہ۔ اسے فوراً یاد آ گئی۔ انہیں گیسٹ روم میں بھیج دو، میں ابھی آتی ہوں۔ گیسٹ روم فجر کے دفتر کے داخلی دروازے کے قریب ہی تھا۔ یہاں کی فضا دفتر کے باقی حصے سے قدرے نرم تھی، کم روشنی اور کچھ آرٹ پیسز کے ساتھ۔ فلک وہاں کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی شارٹ فراک پہنے، اس کے گھنگریالے بال ایک چٹیا میں گندھے ہوئے تھے اور ایک سیاہ ریشمی دوپٹہ اس کے گلے میں تھا۔ اس کی لمبی مڑی ہوئی پلکیں حیرت سے اٹھ جھک رہی تھیں۔ وہ مینار کے ماحول کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دنیا باہر کی دنیا سے بہت الگ تھی۔ یہ وہی دنیا تھی جس کا تجربہ حاصل کر کے وہ لکھنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد فجر وہاں نمودار ہوئی۔ اس کا چشمہ بالوں میں ٹکا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فجر اپنے سینے پر بازو باندھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی فلک کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سوچ تھی۔ فلک نے پہلے سلام کیا، السلام علیکم۔ فجر نے سلام کے جواب میں ہلکا سا سر ہلایا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ بالکل کسی انٹرویو لینے والی جیسا تھا مگر انداز عام تھا۔ مس فلک، آپ نے پچھلے 15 منٹ میں مینار میں کیا دیکھا؟ فلک پل بھر کو چھٹکی۔ وہ صحیح لڑکی تھی، 2 بیسٹ سیلنگ کتابوں کی مصنفہ،
اسے چند لمحے لگے حالات سمجھنے میں اور پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، بہت سی روشنی اور بہت سی سیاہی۔ فجر کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارے نزدیک سیاہی کیا ہے اور روشنی کیا ہے؟ فلک نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہی ہو۔ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑی تھیں۔ روشنی وہ چمک ہے جو تخلیق میں ہوتی ہے، یہ آئیڈیاز کا بہاو ہے، رنگوں کا امتزاج، انوکھے ڈیزائنز کی تشکیل۔ یہ لوگوں کی محنت ہے جو اس برانڈ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ خواب ہے جو یہاں حقیقت بنتے ہیں۔ اور سیاہی وہ پردہ ہے جو اس چمک کے پیچھے چھپا ہے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جو ہر خوبصورت چیز کی بنیاد میں ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموشیاں ہیں جو تخلیق کار کو خود سے جوڑتی ہیں۔ یہ وہ تھکن ہے جو کامیابیاں سمیٹنے کے بعد آتی ہے، اور شاید وہ پراسرار دنیا جو ہر شاندار چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جہاں سب کچھ ظاہر نہیں کیا جاتا۔ فجر نے سنتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک مصنفہ ہونے کی حیثیت سے تم ان سب کو کیسے دیکھتی ہو؟ ایک مصنفہ ہونے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں ہر چیز میں کہانی دیکھتی ہوں۔ میں صرف رنگ نہیں دیکھتی، میں ان رنگوں کے پیچھے چھپی روح کو محسوس کرتی ہوں۔ میں کسی ڈیزائن کو صرف ایک لباس کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اس میں بننے والے کردار کو دیکھتی ہوں۔ میری نظر ہر چیز میں ایک ہڈن لیئر ڈھونڈتی ہے۔ میں الفاظ کے ذریعے ان خاموشیوں کو آواز دیتی ہوں جو عام طور پر نظر انداز کی جاتی ہیں۔ میں انسانی جذبات کی گہرائیوں میں اترتی ہوں اور انہیں اپنے الفاظ میں پروتی ہوں۔ یہ میری خوبی ہے کہ میں دکھائی دینے والے سے پرے دیکھتی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک گہرا یقین تھا۔ فجر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اور تمہارے مطابق ایک کاسٹیوم ڈیزائنر اور ایک رائٹر میں کیا فرق ہے اور کیا مماثلت ہے؟ فلک نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ نظریں فجر کے چہرے پر جمی رہیں، پھر وہ گویا ہوئی۔ فرق یہ ہے کہ آپ ایک کاسٹیوم ڈیزائنر کپڑوں کے ذریعے کردار تخلیق کرتی ہیں۔ آپ ایک شخصیت کو باہر سے تراشتی ہیں۔ آپ کا کینوس انسان کا جسم ہے اور آپ کا میڈیم کپڑا، جبکہ میں ایک رائٹر الفاظ کے ذریعے کردار تخلیق کرتی ہوں۔ میں ایک شخصیت کو اندر سے بناتی ہوں۔ میرا کینوس کاغذ ہے اور میرا میڈیم الفاظ۔ وہ رکی، پھر مسکرائی۔ لیکن مماثلت بہت گہری ہے۔ ہم دونوں ہی کہانیاں سناتے ہیں۔ آپ کپڑوں کے ذریعے کہانی سناتی ہیں کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور میں الفاظ کے ذریعے کہانی سناتی ہوں کہ یہ کردار کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، اس کا اندرونی سفر کیا ہے۔ ہم دونوں ہی تخلیق کار ہیں۔ ہم دونوں ہی دنیا کو ایک نیا تناظر دیتی ہیں، اور ہم دونوں ہی خوبصورتی کی تلاش میں رہتی ہیں، چاہے وہ خوبصورتی کسی ریشمی کپڑے میں ہو یا کسی گہرے جملے میں۔ ہم دونوں ہی خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں، بس ہماری ذرائع مختلف ہیں۔ اس کا چہرہ ٹمٹما اٹھا۔ فجر نے گہری نظروں سے فلک کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک تھی۔ اس لڑکی کی باتوں میں ایک پراسرار گہرائی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ انٹرویو نہیں تھا، یہ ایک روحوں کی ملاقات تھی، ایک ایسا تھرلنگ تجربہ جس کی فلک نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ تم نے روشنی اور سیاہی کی بات کی، خوبصورتی کی بھی، مگر مجھے خوبصورتی سے زیادہ ہولناکی پسند ہے۔ کیا تم ہولناک کہانیاں لکھ سکتی ہو؟ ایسی کہانی جو روح کو چھیڑ دے، جو خوابوں میں بھی پیچھا کرے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا سرور تھا جو عام طور پر نظر نہیں آتا تھا۔ فلک لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی کوئی پرچھائی گہری ہوئی، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ 2.5 سال پہلے تک شاید نہیں، تب میری دنیا بہت خوبصورت اور سادہ تھی، مگر اب بہت کچھ دیکھ چکی ہوں۔ انسانی فطرت کی گہرائیوں میں چھپی ہولناکی، زندگی کے غیر متوقع موڑ، سبھی کچھ۔ اب میں ہولناک کہانیاں لکھ سکتی ہوں اور شاید انہیں روح کی گہرائیوں سے محسوس بھی کر سکتی ہوں۔ فجر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ وہی جواب تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ پرفیکٹ۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی اور اشارے سے فلک کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ آؤ تمہیں مینار دکھاتی ہوں۔ دونوں گیسٹ روم سے نکل کر کمپنی کی وسیع اور نفیس راہداری میں چلنے لگے۔ فجر نے اسے ڈیزائنرز کے سیکشن، فیبرک کے گودام اور مشینوں کی آوازوں سے بھرے پروڈکشن ہال کا دورہ کروایا۔ ہر قدم پر فجر اپنی آواز کی گہرائی میں موجود پراسرار سرگوشیوں سے فلک کو مخاطب کرتی تھی، جیسے وہ اسے محض عمارت نہیں بلکہ مینار کی روح سے روشناس کروا رہی ہو۔ دیکھو،
فجر نے ایک روشن ورک شاپ میں رکتے ہوئے کہا جہاں چمکدار کپڑوں کے رول اور سجے ہوئے مینیکوئنس تھے۔ یہاں ہم خوابوں کو تراشتے ہیں، ہر لباس کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ کچھ کپڑے شاہی داستانیں سناتے ہیں، کچھ بغاوت کی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ فلک کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، وہ ہر چیز کو جذب کر رہی تھی۔ ہر کپڑا ایک خاموش زبان بول رہا ہے۔ فجر اسے ایک اسٹوڈیو میں لے گئی جہاں مدھم روشنی تھی اور عجیب و غریب کاسٹیوم سجے تھے۔ کچھ میں دھات کی تاریں تھیں، کچھ پر خوفناک نقوش، اور کچھ ایسے تھے جو صدیوں پرانے لگتے تھے۔ فی الوقت مجھے ایک ایسا رائٹر چاہیے جو میری ان پراسرار کاسٹیومز کو پیش کرنے کے لیے کردار بنا سکے۔ فلک نے ایک خاص لباس کو چھوا جو سیاہ مخمل کا بنا تھا اور اس پر چاندی کے تاروں سے کوئی تتلی بنی تھی۔ کردار ایسے جو ان لباسوں کی روح کو سمجھ سکیں؟ فلک نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، فجر نے جواب دیا، اس کی آواز میں ایک شدید طلب تھی۔ میں نے ایسے ڈیزائنز بنائے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی روح میں خوف اور کشش دونوں پیدا ہوں۔ میں انہیں صرف فیشن کے لیے نہیں بناتی، میں انہیں فن کا ایک تاریک روپ دیتی ہوں۔ مجھے ایسے کردار چاہیے جو ان لباسوں کو پہن کر جی سکیں، ایسے کردار جو ان ڈارک سٹوریز کو بیان کر سکیں جو ان لباسوں کے پیچھے چھپی ہے۔ فلک ایک لمحے کو ساکن کھڑی رہی، اس نے غور سے فجر کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ محض فیشن یا کچھ اور؟ انہیں صرف نمائش کے لیے نہیں چاہتی؟ نہیں، فجر نے دھیمی آواز میں کہا، میں انہیں زندہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے کاسٹیوم صرف پہنے جانے کے لیے نہیں ہیں، وہ محسوس کیے جانے کے لیے ہیں۔ مجھے ایسے کردار چاہیے جو ان پوشیدہ پہلوؤں کو ابھار سکیں جو میں نے ہر تار میں، ہر کٹ میں چھپایا ہے۔ ایسے کردار جن کی اپنی کہانیاں ہوں، جو ان لباسوں کی ہولناکی اور خوبصورتی کو سمیٹ سکیں۔ کیا تم ایسے کرداروں کی تخلیقی کر سکتی ہو جو میری تاریک ترین تخلیقات میں سانس بھر سکیں؟ فجر کی نظریں فلک پر گڑی تھیں، ایک امید اور ایک چیلنج۔ فلک نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ یہ کام اس کے لیے نیا تھا، مگر اس میں ایک دلچسپ پراسراریت تھی۔ میں کوشش کروں گی فجر آپی، مجھے لگتا ہے میں انہیں روح سے محسوس کر سکوں گی۔ کمرے میں موجود پراسرار کاسٹیومز کے بیچ فجر اور فلک کے درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پا رہا تھا، ایک ایسا معاہدہ جس کی بنیاد پر ہولناکی اور خوبصورتی کی ایک نئی دنیا جنم لینے والی تھی۔ اور تمہاری کتاب جسے لوگ بین کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا پیغام کاسٹیومز اور کرداروں کے ذریعے پیش کریں گے۔ ایک شارٹ فلم یا فیشن شو جہاں آج کی جکڑی ہوئی لڑکیوں کو پریزنٹ کر سکیں۔ یہ بہترین تھا، فلک نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ فجر کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی، مگر کیا؟ یہ آنے والا وقت ہی بتاتا۔ لانچ کسی فلم کے سیٹ کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں ولی ایک نایاب نمونے کے طور پر صوفے پر بیٹھا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی خلائی مخلوق نے اسے زمین پر پٹکا ہو۔ فجر اوپر اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، انہیں سہرا کے نکاح کے فنکشن کے لیے نکلنا تھا۔ باہر لانچ کے دوسرے کونے میں اماں اور بانو عرف عام میں گھر کی CID چیف یوں براجمان تھیں جیسے کسی اہم ترین خفیہ مشن پر ہوں۔ ان کی نظریں کسی میزائل گائیڈنس سسٹم کی طرح ولی پر لاک تھیں، اور ان کے چہروں پر وہ تاثرات تھے جو عموماً تاریخ کی کتابوں میں حملہ آور فوجوں کے سپہ سالاروں کے چہروں پر پائے جاتے ہیں۔ ولی کسی شریف آدمی کی طرح باہر گاڑی میں انتظار کرنے کی پیشکش کر چکا تھا، مگر فجر نے مروتاً اسے اندر بلا لیا۔ اماں، جن کی اینک ناک کی پھنک پر خطرناک زاویے سے ٹکی ہوئی تھیں، پہلے سے صحت یاب لگ رہی تھیں۔ رنگت پہلے سے صاف تھی اور چہرے پر چھائی گہری مایوسی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ولی کو ایسی نظروں سے گھور رہی تھیں گویا وہ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم ہو اور ولی کوئی نایاب نسل کا برفانی چیتا ہو جسے پہلی بار آبادی میں دیکھا گیا ہو۔ ان کے ہونٹ مسلسل آپس میں یوں جڑے اور کھل رہے تھے جیسے وہ کوئی اہم قومی راز ایک دوسرے کو منتقل کر رہی ہوں۔ ولی کے سامنے میز پر رکھی چائے ٹھنڈی ہو کر تاریخ کا حصہ بننے کو تیار تھی، مگر اس کا حلق صحرا کی طرح خشک ہو چکا تھا۔ ان دو خواتین کی نظروں کے نشتر سہتے ہوئے چائے پینا کسی دل گردے والے کا ہی کام تھا۔ اماں نے بغیر اپنی نظریں ولی کے چہرے سے ہٹائے اپنا منہ بانو کے کان کے قریب لے جا کر ایسی سرگوشی کی جو اتنی آہستہ تھی
کہ لانچ کے دوسرے کونے میں بیٹھی مکھی بھی سن لے اور شرما کر اڑ جائے۔ یہ وہی ہے نا جس کا فجر ذکر کرتی رہتی ہے، جسے بار بار فون کرتی ہے، ولی یہ کر دو وہ کر دو۔ اماں کی آنکھیں سکڑ کر چھوٹی چھوٹی بٹنوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، جن سے ایکس رے شعاعیں نکل کر ولی کے آر پار ہو رہی تھیں۔ ولی نے بامشکل اپنا تھوک نکلا، ذکر میرا، یا اللہ خیر۔ بانو نے جو اماں کی ہر بات پر یوں سر ہلاتی جیسے اس کے سر میں کوئی اسپرنگ فٹ ہو، اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں اماں، یہ وہی ہے، دیکھنے میں تو اچھا خاصا ہے، پر ذرا اس کے گال کا نشان تو دیکھو، خدا جھوٹ نہ بلوائے، کسی سنگین واردات کی یادگار لگتا ہے، مجھے تو یہ بندہ شریف کم اور موسٹ وانٹڈ زیادہ لگ رہا ہے۔ بانو نے آخری الفاظ ایسے ادا کیے جیسے وہ کسی سنسنی خیز فلم کا ٹریلر بیان کر رہی ہو۔ ولی کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اماں نے اینوں کو مزید ناک پر چڑھاتے ہوئے اگلا میزائل داغا، پر بانو، یہ انگریزوں کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ گورا چٹا، آنکھیں دیکھ اس کی، نیلی نہیں تو بھوری تو پکی ہوں گی۔ بانو نے فوراً تصحیح کی جیسے وہ جغرافیہ اور انسانی نسلوں پر پی ایچ ڈی کر چکی ہو۔ نہیں نہیں اماں، انگریز کہاں، یہ تو گلگت کا پہاڑی چیتا ہے، پٹھان ہے پٹھان۔ انگریزوں کو ہماری طرح کی فرافر اردو تھوڑی آتی ہے، اور یہ تو ایسی اردو بولتا ہے جیسے ابھی ابھی پشاور سے ٹرک چلا کر آیا ہو۔ تلفظ سنا ہے نا آپ نے اس کا؟ کھے کو کھے اور کاف کو کاف کہتا ہے۔ اماں کی پہلے سے چھوٹی آنکھیں مزید سکڑ گئیں، گویا دوربین سے کسی جڑ سومے کا معائنہ کر رہی ہوں۔ تو یہ پٹھان بچہ ہماری فجی کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑا ہے؟ اماں نے ماہر سراغ رساکے سے انداز میں اپنی تھوڑی پر انگلی پھیری جیسے شارلوک ہومز کسی پیچیدہ کیس کی گتھیاں سلجھا رہا ہو۔ بانو نے سازشی انداز میں اپنی آواز کو مزید پشت کیا، جو اب بھی اتنی بلند تھی کہ پڑوسی بھی سن لے۔ اماں، میرا دل کہتا ہے ہماری فجی باجی کی ساری دولت پر ہاتھ صاف کرنے آیا ہے۔ آج کل کے لڑکوں کا کیا بھروسہ؟ یہ سن کر اماں نے ایسا منہ بنایا جیسے کسی نے انہیں کریلے کا جوس زبردستی پلا دیا ہو۔ دولت؟ کھاک دولت ہے اس کے پاس، اماں نے نخوت سے کہا۔ سارا پیسہ تو وہ کمبخت فیشن کمپنی پر پھونک دیا ہے، بچا کیا ہے اس کے پاس؟ مجال ہے جو ایک ڈھیلا بھی چوڑ لیا ہے لڑکی نے، نہایت فضول خرچ۔ بانو نے فوراً پیترا بدلا، پھر بھی اماں، پوری فیشن کمپنی تو ہے نا، کیا پتہ کمپنی ہی ہتھیانے کے چکر میں ہو، ورنہ اتنا اچھا نشان زدہ ہینڈسم جوان کسی لڑکی کی جی حضوری کیوں کرے گا؟ دال میں کچھ کالا نہیں اماں، مجھے تو پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی اماں کا چہرہ پہلے سرخ، پھر نیلا، پھر تقریباً بینگنی ہونے کو تھا۔ بانو نے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے کہا، اور کیا پتہ اماں، اسے فجی باجی ہی پسند آ گئی ہوں اور یہ انہیں اغوا کر کے گلگت کے پہاڑوں میں لے جانے کا منصوبہ بنا رہا ہو۔ اور بس یہاں ولی کی برداشت کی ختم ہو گئی تھی۔ اس کا حلق مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا، دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اماں کے تاثرات ایسے تھے کہ کسی بھی لمحے اماں چائے کا کپ گھما کر اس کے سر پر دے مارتی اور بانو کچن سے بیلن لے آتی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قبائلی چرکی میں پھنس گیا ہو جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہو۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ فجر کے گھر میں مردوں سے نمٹنا نہیں پڑے گا، مگر یہ تو خواتین تو کسی بھی بچیلن سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھیں۔ آخر کار اس نے اپنا گلا کھنگارتے ہوئے پوچھ ہی لیا، کیا آپ لوگ میرے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ اماں اور بانو نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو، پھر معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر بیک زبان بولی، نہیں تو بیٹا، ہم تو موسم پر بات کر رہے ہیں، آج کل بڑا خراب ہے نا۔ علی نے گلاس وال سے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، یا اللہ، یہ موسم ہے یا میں، کیا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ اماں نے فوراً بانو کو حکم صادر فرمایا، بانو، جا ذرا بچے کے لیے پانی تو لا۔ بانو جو غالباً ولی کو پانی میں کچھ ملا کر دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی، شاید سچائی اگلوانے والا مقامی ٹوٹکا، مشکوک نظروں سے اسے گھورتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک گلاس میں پانی لے کر حاضر ہوئی۔ اس نے گلاس ولی کی طرف یوں بڑھایا جیسے وہ کوئی بم ڈسپوزل اسکاؤٹ کی ماہر ہو اور اس گلاس میں پانی کی جگہ نائٹرو گلسرین بھرا ہو۔ ولی نے گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں آدھا پی گیا۔
پانی شاید اس کے حلق سے زیادہ اس کی روح کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ جیسے ہی گلاس میز پر واپس رکھا، اماں نے اپنی جاسوسی مہم کا اگلا مرحلہ شروع کیا۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکیں۔ ان کی آنکھوں میں اب ایک نئی شدید قسم کی جستجو تھی۔ بیٹا ولی، انہوں نے شفقت سے یا شاید شفقت کے بھیس میں تفتیش سے پوچھا، تمہارے گھر میں کون کون ہیں؟ مطلب گلگت میں اکیلے رہتے ہو یا کوئی بال بچے والے ہو؟ اس نے جلدی سے کہا، نہیں اماں جی، بال بچے نہیں ہیں۔ گلگت میں میرے والد ہیں، ایک بہن ہے اور 2 بھائی ہیں۔ ماشاء اللہ، پورا خاندان ہے بھائی۔ اماں نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرا۔ سنا ہے گلگت بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور وہاں کے لوگ بھی۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر معنی خیز نظروں سے ولی کو دیکھا۔ بڑے گورے چٹے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو بھائی کبھی دیکھے نہیں گلگتی لوگ، بس سنا ہی سنا ہے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمیں دکھاؤ۔ بانو، جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، فوراً بولی، ہاں اماں، میں نے بھی سنا ہے، وہاں کی لڑکیاں تو حوروں جیسی ہوتی ہیں اور لڑکے شہزادے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ولی کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس کی شہزادگی پر تحقیق کر رہی ہو۔ ولی کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا۔ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا۔ جی اماں جی، اگر آپ کہیں تو میرے پاس کچھ تصویریں ہیں فیملی کی۔ اماں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ضرور دکھاؤ بیٹا، ضرور دکھاؤ، ہمیں بھی تو پتہ چلے کیسے ہوتے ہیں گلگت کے لوگ۔ وہ یوں پرجوش ہوئی جیسے ابھی کوئی خزانہ دریافت ہونے والا ہو۔ ولی نے فون میں گیلری کھولی اور سب سے پہلے فون میں نساء کی تصویر دکھائی دی، جس میں نساء نے شوق گلابی رنگ کا کامدار شلوار قمیص پہنا تھا، دوپٹہ سر پر ٹکا ہوا تھا اور ہاتھوں میں مہندی بھی لگی تھی۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک مصنوعی پن تھا، جیسے اسے زبردستی تصویر کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ اس کے سرخ چیری جیسے بال نمایاں تھے۔ یہ میری بہن ہے نساء۔ اس نے فون اماں کی طرف بڑھایا۔ اماں نے اینک کو ناک پر ٹھیک سے جماتے ہوئے تصویر کو غور سے دیکھا۔ بانو بھی فوراً اماں کے کندھوں پر سے جھانکنے لگی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اماں کے منہ سے بھی اختیار نکلا۔ کتنی پیاری بچی ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ اور دیکھو تو ذرا کتنی سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، آنکھوں میں حیا بھی ہے۔ بانو نے اضافہ کیا، ہاں اماں، بالکل مشرقی لگ رہی ہیں، گلگت کی ہیں پر لگتی پنجاب کی ہیں۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں کی تصویر دکھائی۔ پہلے نیل کی تصویر دکھائی، جس کا رنگ قدرے گندمی تھا اور بال سیاہ، ایک کڑک کالر والے کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس تھا، جس پر اس نے ایک سیاہ ویسٹ کوٹ بھی پہن رکھی تھی۔ وہ تصویر میں کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا، جیسے کرتا اسے کاٹ رہا ہو اور ویسٹ کوٹ کسی نے زبردستی پہنا دی ہو۔ اماں نے تصویر دیکھتے ہوئے فوراً پوچھا، یہ تمہارا بھائی ہے؟ نام کیا بتایا؟ نبیل۔ کس نے رکھا نام؟ جی، وہ ہمارے دادا نے شوق سے رکھا تھا۔ وہ فوراً ہی لگتی بن گیا۔ چلو خیر، پر کپڑے تو اپنے والے پہنے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اماں نے جیسے تیسے منظوری دی۔ اگلی تصویر جارج کی تھی۔ جارج، جو اپنی گوری رنگت اور نین نکوش کی وجہ سے واقعی غیر ملکی لگ رہا تھا، اپنے ڈھیلے ڈھالے آسمانی رنگ کے کرتے میں کھڑا تھا، جو شاید اسے پورا نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی دوستانہ مسکراہٹ تھی، مگر وہ بھی مشرقی لباس میں کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا، جیسے کسی ہالی ووڈ فلم کا ایکٹر غلطی سے پاکستان ڈرامے کے سیٹ پر آ گیا ہو۔ اماں نے جارج کی تصویر کو چند سیکنڈز تک بغور دیکھا، پھر بولی، یہ والا تو بالکل انگریز لگتا ہے بھائی، پر چلو کرتا پہنا ہے تو کچھ تو رعایت دینی پڑے گی۔ بانو نے بھی تبصرہ کیا، اماں، یہ تو پورا گورا پٹھان ہے۔ انہوں نے فون واپس پکڑا دیا۔ اس نے فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔ اسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا امتحان پاس کر لیا ہو۔ کم از کم اماں کی نظر میں اب وہ ایک خطرناک مجرم یا دولت ہتھیانے والے سے ترقی کر کے ایک شریف خاندان کا مشرقی روایت کی پاسداری کرنے کی کوشش کرنے والا لڑکا بن گیا تھا۔ اماں نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے، بچے کے گھر میں عورتیں تو ہیں، نفیسہ تو بہت پیاری بچی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ ان کا لہجہ اب قدرے نرم ہو چکا تھا۔ نفیسہ نہیں، نساء، اس نے تصحیح کی اور دل ہی دل میں نساء کا شکریہ ادا کیا، جس کی مشرقی لباس والی تصویر نے آج اس کی جان بخشی کروا دی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر کا پیے بننے کے لیے اسے اتنے کڑے خاندانی پس منظر کے
امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا۔ ابھی اماں ولی کے خاندانی پس منظر اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ سے قدرے مطمئن ہوئی تھیں اور بانو دیوار سے ٹیک لگائے اونگنے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ اچانک سیڑھیوں کی جانب سے ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ اور نازک قدموں کی مدھم سی چاپ سنائی دی۔ تینوں کی نظریں بے اختیار اس سمت اٹھیں۔ فجر سیڑھیوں کے اوپری حصے پر نمودار ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے لانچ میں موجود ہر شے ساکت و جامد ہو گئی۔ اماں کا کھلا رہ جانے والا منہ، بانو کی نیم آنکھیں اور ولی تو جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ وہ اپنی جگہ سے یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی نے اسے حکم دیا ہو۔ پچھلے تقریباً 6.5-7 ماہ کے عرصے میں جب سے وہ فجر پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس نے پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھا تھا۔ یہ وہ فجر نہیں تھی جو سخت کاروباری لباس میں، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، ہر وقت فائلوں اور لیپ ٹاپ میں گم رہتی تھی۔ اس وقت وہ ہلکے روپہلی نیلے سلوری بلو رنگ کے ایک شاندار لباس میں ملبوس تھی، بغیر آستین کے زمین کو چھوتی سادہ سی سلک کی فراک، جس کے اوپر اسی رنگ کا ٹشو کا گاؤن تھا جس پر نہایت نفاست سے ہلکا کام کیا گیا تھا۔ گاؤن کی آستینیں پوری تھیں مگر وہ سامنے سے کھلا ہوا تھا اور فراک کی طرح زمین کو بوسے دے رہا تھا۔ اس کے چاکلیٹی ریشمی بال جو اب بالکل سیدھے تھے، کسی آبشار کے مانند اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ نیوڈ میک اپ سے سجا چہرہ جس پر ایک فطری چمک تھی، اور اس کی وہ مخصوص ہیزل آنکھیں جن میں اس وقت ایک عجیب سی گہرائی اور پراسراریت تھی، کسی مقناطیس کی طرح دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ کانوں میں اسی رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپ ستاروں کے مانند جگمگا رہے تھے اور گلے میں ایک باریک سا تقریباً غیر محسوس دوپٹہ پڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سلور والیٹ تھا۔ اس نے قدری حیرت سے ان تینوں کو اپنی جانب تکتے دیکھا جو مجسمہ حیرت بنے ہوئے تھے۔ ولی کے لیے تو جیسے کائنات ایک پل کے لیے تھم سی گئی تھی، ہر شے دھندلا گئی تھی، صرف ایک ہی وجود واضح تھا، فجر معراج کا۔ اس کی نظریں فجر پر جم سی گئی تھیں۔ وہ جو ہمیشہ ہی حسین لگتی تھی، آج اسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہری پراسراریت نے ولی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، جیسے اس کے پاؤں زمین میں پیوست ہو گئے ہوں۔ فجر کے چاکلیٹی ریشمی بال شانوں پر آبشار کی صورت بکھرے تھے اور ہلکے روپہلی نیلے لباس میں ملبوس وہ کسی دیوی کا روپ دھاری تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اسے لگا جیسے فضا میں صرف فجر کی ہلکی خوشبو پھیلی ہو اور ہر شے اس کے وجود کے گرد گھوم رہی ہو۔ اس لباس کا رنگ جو اس کی گوری رنگت پر عجیب طرح سے کھل رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی تھی؟ مگر اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کسی خوابناک انداز میں ایک ایک سینہ اترتی ان کی جانب آئی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سی نفاست اور وقار تھا۔ جیسے ہی اس کے قدم لانچ کے فرش سے مس ہوئے، ساکت و جامد فضا کا طلسم ٹوٹ گیا۔ ولی جیسے کسی گہرے نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا رخ موڑ لیا، گالوں پر ہلکی سی سرخی پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلیں ہم نکلتے ہیں، جلد واپس آ جاؤں گی، فجر نے معمول کے مطابق اماں کو اطلاع دی۔ جیسے ابھی ابھی جو قیامت خیز منظر برپا ہوا تھا وہ کوئی عام سی بات ہو۔ پھر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دہلیز پار کرتی، اماں کی آواز کسی توپ کے گولے کی طرح فضا میں گونجی۔ سلامی کے پیسے کم ہی دینا، ساری جائیداد وہیں لٹا کر مت آ جانا، آج کل کی شادی بیاہ بھی تو دکھاوا ہی رہ گئے ہیں۔ فجر نے اپنا ماتھا پیٹا۔ او خدایا اماں! آج کل اماں کو نہ جانے کیوں اس کی جائیداد بچانے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ ولی جو دروازے سے باہر نکل چکا تھا، یہ سن کر زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا تو اسے ان چند گھنٹوں میں پتہ چل ہی گیا تھا کہ اگر فجر شیر تھی تو اماں سوا شیر، اور دنیا کا اصول ہے ہر شیر کا پالا کبھی نہ کبھی کسی سوا شیر سے بڑھ ہی جاتا ہے۔ فجر کی ساری تیزی اور خود اعتمادی اماں کے ایک جملے کے سامنے پانی بھرتی نظر آتی تھی۔ اس خیال پر اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آگے کا دروازہ کھولا مگر فجر اسے نظر انداز کرتی پچھلا دروازہ کھول کر سکون سے بیٹھ گئی۔ ولی نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کی گاڑی
ترنم ہاؤس سے نکل چکی تھی اور اب اس کا رخ شہر سے تقریباً باہر اس فارم ہاؤس کی جانب تھا جہاں سارا کی نکاح کی تقریب تھی۔ اوکے فرینڈس، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس کا ایک پارٹ اور آئے گا کیونکہ ابھی بھی تھوڑا سا بچا ہے۔ یہ والا ایپیسوڈ تھوڑا بڑا تھا تو اس لیے مجھے اس کو اتنے سارے پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا پڑ گیا۔ بٹ گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا، آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، اور یہ والا ایپیسوڈ تو بڑا ہی مزیدار تھا۔ سو فرینڈس، سب سے پہلے ہم دیکھیں تو ہمیں فلیش بیک کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پتہ چلا کہ رئیس جو تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو رئیس مینار سے 3 سال چھوٹا تھا اور مینار اور رئیس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ رئیس اور مینار منگیتر تھے، بٹ کیوں ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی؟ کیونکہ افق نے جوزف کو پسند کر لیا تھا، اور اس کی کانسیکوینسز میں اگر بچہ جسے ہوتا ہے نا، ایک بڑا بچہ غلطی کر دیتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ آگے بچوں پہ غلط اثر نہ پڑے۔ اس وجہ سے ان کی فیملی والوں نے رئیس اور مینار کی انگیجمنٹ کروا دی کہ ان دونوں پہ کچھ غلط اثر نہ پڑے، وہ دونوں کوئی غلط اسٹیپ نہ لیں اور اپنی زندگی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کریں۔ تو اگر ہم فیملی والوں کا نظریہ دیکھیں تو دیٹ واز ناٹ رانگ، انہوں نے صحیح ہی سوچا تھا۔ بٹ اگر مینار کی مرضی شامل نہیں تھی، مینار اپنے سے چھوٹے لڑکے کو اپنا لائف پارٹنر نہیں بنانا چاہتی تھی، سو اس کی بھی بات کو تھوڑا سا سامنے رکھنا چاہیے تھا، اس کی بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے تھی۔ مگر اگر ہم فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو انہیں لگا ہوگا نا کہ ایک بچی سے غلطی ہو گئی، اس کو انہوں نے اپنی زندگی بنانے کا موقع دیا، اور انہوں نے کیا کیا، افق نے اپنی محبت چن لی، اپنی فیملی کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے موقعوں پہ فیملی کو دکھ لگتا ہے نا۔ اور اگر جوزف مسلمان ہوتے، اگر افق نے اپنے لیے کسی مسلمان لڑکے کو پسند کیا ہوتا، اور یا جوزف اسلام قبول بھی کر لیتے تو شاید ان کی فیملی انہیں قبول کر لیتی، بٹ ایسا نہیں تھا۔ جوزف نے اپنی کرسچینٹی کو اہمیت دی اور افق نے اپنی محبت کو، سو نہیں ہو پایا، تو فیملی سے ان کا کٹ آف ہو گیا، اور انہی ریزنس کی وجہ سے فیملی نے کیا کیا، رئیس اور مینار کی انگیجمنٹ کروا دی، جس میں مینار کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ اور اس وجہ سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ اس طریقے کے حادثات ہو جاتے ہیں، وہ پھر باہر پناہ ڈھونڈتی ہیں۔ تو مینار کو کیا ہوا، مینار نے فرقان گردیزی سے اپنا ریلیشن شپ جو بھی ہوا ہوگا، یا فرقان گردیزی سے محبت ہو گئی، وٹ ایور واز دیٹ، وہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا ڈیٹیلز۔ بٹ اب اس وجہ سے کیا ہوا، کانسیکوینسز، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ مینار کی وجہ سے کیسے ان کی فیملی کے ساتھ یہ ہوا۔ اس کے رئیس کے فادر، رئیس کی سسٹر جو تھیں، جو زرتاش کی ٹوین سسٹر تھیں، زرناب اور بی جان، اور ولی جو تھا رئیس کا چھوٹا بھائی، تو ان سب کی جان چلی گئی۔ تو اس گاڑی میں رئیس کو جانا تھا، رئیس نے بولا، مگر مطلب جان شاید رئیس کی لینی تھی ان لوگوں کو، مگر فیملی کی جان چلی گئی۔ اور جب آپ کی وجہ سے یا آپ کی کسی پیاری کی وجہ سے آپ کی فیملی کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے، تو وہ ہمیں پوری لائف کے لیے ٹراما دے جاتا ہے، اور وہ ٹراما ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور شاید ایسا ہی کوئی ٹراما ہو جس سے رئیس گزر رہا ہو۔ سو گائز، مجھے رئیس ایز اے پرسن اتنا زیادہ پسند بھی نہیں ہے، بٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، ہی از اوکے، بٹ مجھے فجر کے لیے رئیس قبول نہیں ہے۔ یہ میرا ڈیسیژن ہمیشہ سے ہے، مجھے فجر کے لیے ہمیشہ سے ولی ہی چاہیے، بیکاز ولی از ہر ہسبینڈ، اینڈ آبویسلی جب انہوں نے نکاح کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا ایک رشتہ ہے، اور جو بھی ولی نے فجر کے لیے برداشت کیا ہے یا جو بھی سب کچھ ہے، سو مجھے وہ دونوں میٹ فار ایچ ادر لگتے ہیں۔ ان کا دھیرے دھیرے جو بھی محبت اگر دکھائیں، لو اسٹوری جو بھی دکھائیں، تو دیٹ از فائن۔ بٹ اگر رئیس کو فجر کے لیے چوز کرنا ہو تو میں کبھی بھی رئیس کو فجر کے لیے چوز نہیں کروں گی۔ یہ میرا اوپینین ہے۔ اگر کچھ لوگوں کا ہوگا کہ فجر اور رئیس ساتھ میں اچھے لگیں گے، بالکل اچھے لگ سکتے ہیں، بٹ ان مائی اوپینین ولی اینڈ فجر از دا بیسٹ۔ اب ہم اگر آگے کی بات کریں تو رئیس اپنا پورا بھروسہ ولی پر کر رہا ہے، بیکاز اس کو لگ رہا ہے کہ ولی اس کی ہیلپ کرے گا، فجر کو اس کا جو بھی اس سے فجر سے فائدہ اٹھانا ہو یا جو بھی فجر کو نقصان پہنچانا ہو، وہ ساری چیزوں میں۔ تو ولی اپنی ہی بیوی کو تو ایسا مہرہ یوز نہیں کر سکتا نا، obvious سی بات ہے۔ تو یہ بھی تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں۔
اب ولی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ رئیس کو ڈس لائک نہیں کرتا، اس سے نفرت نہیں کرتا، کیونکہ رئیس اس کی ماما کے لیے، ماما کی لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان تھے، تو ایسے انسان کو کوئی کیسے ہی ڈس لائک کر سکتا ہے۔ بٹ اگر ہم غور کریں تو رئیس کی کچھ ایسی حرکتیں ہیں جو ولی سمجھ نہیں پا رہا، جو وہ ڈیکوڈ نہیں کر پا رہا، اور ولی کی تو خیر ہے، ہم بھی ڈیکوڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا، تو اس لمحے کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں سب کچھ پتہ چلے۔ اب اگر ہم آگے کی بات کریں تو فجر اینڈ فلک کی تھوڑی تھوڑی سی بانڈنگ ہونی شروع ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ فجر اینڈ فلک کی شاید دوستی دکھائیں یا ان کی جو بھی دکھائیں، بٹ یار ان کا بانڈ اچھا جانا چاہیے، بیکاز مجھے فلک فجر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مجھے فجر کی بولڈنس پسند ہے اور اس کا اسٹریٹ فارورڈ ہونا پسند ہے، تو مجھے فلک کی سمپلسٹی اور اس کی انوسینس بہت زیادہ پسند ہے۔ سو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اچھی ہیں، بٹ ہوتا ہے نا ایک جو سادہ انسان ہوتا ہے جیسے فلک ہے، تو اس پہ تھوڑا سا ترس بھی آتا ہے، تو مجھے کبھی کبھی فلک پہ ترس آتا ہے، کیونکہ فلک نے جیسے رئیس سے محبت کری اور جس طریقے سے جو بھی ہو اس کے مائنڈ میں رئیس ایز اے منگیتر سیٹ اپ تھا، بٹ بیچاری کو اس کی محبت تو نہیں ملی نا۔ لیکن اگر ہم فجر کو دیکھیں تو فجر کو پتہ ہے کہ اس کا اپنا حق کیسے حاصل کرنا ہے، وہ چیر پھاڑ سب کچھ جانتی ہے، وہ سب کچھ ہینڈل کر سکتی ہے، تو یہی ساری اگر وہ تھوڑی تھوڑی سی چالاکیاں فلک میں ڈال دے، سمجھداری ڈال دے، تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو فجر کی کوئی دوست نہیں ہے، اور دوستوں کی بھی بہت امپورٹنس ہوتی ہے ہماری لائف میں، تو ہو سکتا ہے کہ فجر اور فلک کی دوستی ہمیں اچھی لگے اور بہت زیادہ فلک کے لیے بھی پازیٹیو ہو اور فجر کے لیے بھی پازیٹیو ہو۔ باقی اگر ہم بات کریں یہ والے لاسٹ والے سین کی، جس میں بانو اور اماں ولی کا انٹرویو لے رہی تھیں اور پھر اس کو جس طریقے سے اسکین کر رہی تھیں، وہ بہت زیادہ فنی سین تھا، اور جس طریقے سے نساء، جارج، نیل کی فیملی کی انہوں نے پکچرز دکھائیں اور انہوں نے مشرقی حلیہ میں پکس کلک کی تھیں، دیٹ واز ریئلی ریئلی کیوٹ، بیکاز میں امیجن کر پا رہی تھی کہ نساء ایسے چیری ریڈ بالوں والی لڑکی دوپٹہ اوڑھے ہوئے ڈارک پنک کلر کا ہیوی سوٹ پہنے ہوئے تو کیسی لگ رہی ہوگی آپ سوچیں، اور نیل اور جارج بھی، اور پھر وہ بالکل ہی پٹھانی لک دے رہے ہوں گے، سو دیٹ از ویری کیوٹ۔ اور پھر لاسٹ مومنٹ پہ فجر کا آنا، وہ سلوری بلو کلر کا ڈریس پہن کے، گاؤن اسٹائل، کیپ ہوگا اس کے اوپر، اور جو بھی تھا وہ جس طریقے سے ولی شاکڈ رہ گیا، تو ہوتا ہے نا یہ جو موویز میں بھی سین ہوتا ہے، ہم ڈرامہ میں دیکھتے ہیں کہ ہیروئن کو دیکھ کے جو میل لیڈ ہوتا ہے وہ شاکڈ رہ جاتا ہے اور اس کو دیکھتا رہتا ہے، تو یہ اتنا سویٹ سویٹ لگتا ہے، اتنا کیوٹ کیوٹ مومنٹس لگتے ہیں نا۔ سو ایسا نا جنہوں نے بھی اپنی ریئل لائف میں جن کے ہسبینڈ اس کو دیکھتے ہوں گے یا اس طریقے سے نوٹس کرتے ہوں گے، ان کو تو بہت ہی پیارا لگتا ہوگا، اور میں بھی جب اس طریقے سے چیزیں امیجن کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار بس یہی چیز کی کمی ہے لائف میں، تو آپ کو کوئی اتنے پیار سے دیکھے اور آپ کو نوٹس کرے، سو انسان کو بھی بہت پیار آئے اس انسان پہ۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے کہ فجر کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ولی ہی ولیم ہے، اور مجھے یہ بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے جس طریقے سے فجر بیہیو بھی کر رہی ہے اور جس طریقے سے وہ ولی کو وارننگ دیتی ہے، اس کو زج کرتی ہے، تو یار اچھا لگتا ہے مجھے پھر۔ اور ولی تو آبویسلی فجر کے پیار میں مبتلا ہے، اس سے مجھے ایسا لگتا ہے وہ عشق والی محبت ہوتی ہے نا، وہ والے لیول پہ پہنچ چکا ہے ولی۔ سو یہ بھی بہت اچھے مومنٹس ہوتے ہیں جو لوگ اپنی لائف میں ریئل لائف میں امیجن کرتے ہوں گے، جن کو محبت ہوئی ہوگی، ان کو تو کچھ زیادہ ہی ریلیٹیبل لگتا ہوگا یہ ساری چیزیں۔ باقی جن کو نہیں ہوئی ہے، جو ہماری طرح ہیں، ان کو دیکھ لیں، وہ صرف فکشن سٹوریز میں ہی ہماری طرح امیجن کر پاتے ہوں گے۔ سو اب ہم آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، ولی اور فجر کس طریقے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں اور کیسے سب کچھ ڈسکلوز ہوگا، کیسے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور 16th ایپیسوڈ کا ایک لاسٹ پارٹ آئے گا جو میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کر دوں گی۔ تو ڈیئر فرینڈز، آپ بس ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے اینڈ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، اور جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے، اور آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ کزنس اور ریلیٹیو سب کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کر دیجیے، اور ان کے فون سے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے پلیز اور اگر آپ کو ہماری ناولس ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک بھی کر دیجیے۔
دیکھیے گائز، میں بار بار ریکویسٹ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ یار آپ کر دیجیے نا سبسکرائب، تو میرا بھی تھوڑا سا بینیفٹ ہو جائے، اور بھی میرا ایسے دل کرے کہ میں جلدی جلدی آپ کے ساتھ اسٹوریز شیئر کروں. تو آپ بس جلدی سبسکرائب کر دیجیے. مجھے ایسے بار بار ریپیٹ میں بس آخر میں کرتی ہوں کیونکہ میں شروع میں آپ کا موڈ ایسے آف نہیں کرنا چاہتی کہ شروع ہوتے ہی پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، وہ آپ آخر میں سنیں. تو بس یہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کر دیجیے اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کا آپ کو لنک میری ڈسکرپشن سے مل جائے گا. اینڈ آپ اپنے اوپینینز اینڈ پرسپیکٹیو کو ہمارے ساتھ کامنٹس کے تھرو شیئر کیجیے، کیونکہ جب بھی آپ کامنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کے کامنٹس کو پڑھ کے بہت انجوائے کرتی ہوں، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کو بھی اچھا ناول سننا پسند آ رہا ہے، آپ کو ناول میں مزہ آ رہا ہے. تو اب آپ کا ایپیسوڈ کا یہ پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو آپ جلدی سے کامنٹس کے تھرو بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند آیا، رئیس اینڈ ولی کا بانڈ، فلک اور فجر کا بانڈ، یا اماں اور بانو کا ولی کی انٹروگیشن کرنا. سو فرینڈس، اب ہم ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.